बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको एयर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे कश्मीर की क्या अहमियत है? मोदी ने कश्मीरी अवाम को क्या तोहफा दिया? मोदी का डेवलपमेंट मॉडल है क्या? और चीन ने पाकिस्तान को ऐसी क्या पेशकश की है जिसने पूरे भारत में सफ़े मातम बिछा दी है? सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान कब आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? उनके दौरे के क्या मकासद हैं? पाकिस्तान सऊदी अरब से क्या चाहता है और सऊदी अरब पाकिस्तान से क्या डिमांड कर रहा है? आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, हम बात कर लेते हैं मोदी के दौरे कश्मीर पर। आज 6 जून है और मोदी साहब पहलगाम वाक़े के बाद पहली मर्तबा कश्मीर पहुंचे। एक बहुत बड़े जलसा आम से उन्होंने खिताब किया। मोदी के इस दौरे की सबसे ख़ास बात, आज 2 प्रोजेक्ट्स का मोदी ने इफ्तिताह किया है। इनफैक्ट ये दोनों प्रोजेक्ट एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। एक तो मोदी साहब ने चनाब पुल का इफ्तिताह किया है। इस पुल की सबसे ख़ास बात यह है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये आईफल टावर से भी ऊंचा है। और मोदी साहब ये क्लेम कर रहे थे कि जिस तरीके से लोग आईफल टावर के साथ तस्वीरें खिंचाने के लिए जाते हैं बाकायदा तौर पर, तो अब लोग कश्मीर में इस पुल को देखने के लिए आएंगे, फोटो सेशन के लिए आएंगे। तो ये मोदी साहब का एक ड्रीम है, ख्वाब है। इस पुल के हवाले से इंजीनियरिंग की एक शाहकार, इसको एक दिलकश प्रोजेक्ट के तौर पर पेंट किया गया। आज के दौरे की जो दूसरी खास बात यह थी कि जम्मू कश्मीर को बाकायदा तौर पर आज इंडियन रेलवे नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। यानी कि भारत को कश्मीर के साथ रेलवे ट्रैक के जरिए जोड़ दिया गया है और अब प्रैक्टिकली ट्रेन एक्सेस मिल गई है इंडियन अवाम को कश्मीर जाने के लिए और कश्मीरी अवाम को इंडियन सिटीज़ में जाने के लिए। इस प्रोजेक्ट की सबसे ख़ास बात यह भी है कि इसको एक स्ट्रैटेजिक मूव के तौर पर देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जहाँ ये टूरिज़्म के लिए बहुत सपोर्टिव होगा, जहाँ पर ये आम रूटीन के ट्रैवल सिस्टम के लिए बहुत बेहतर होगा, वहीं ये लॉजिस्टिकली मिलिटरली बहुत स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव है। क्योंकि कश्मीर के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आप साल के चंद माह में नहीं जा सकते, स्पेशली सर्दी के सीजन में जहाँ पे बर्फबारी होती है, रोड नेटवर्क अवेलेबल नहीं होता। तो अब साल के 12 महीनों में ये रोड नेटवर्क मौजूद होगा। मोदी साहब की तकरीर के बुनियादी तौर पर 3 हिस्से थे। पहला हिस्सा उनका डेवलपमेंट मॉडल से मुताल्लिक था। मोदी साहब ने कश्मीरी अवाम को बहुत खुशखबरी दी और उमर अब्दुल्ला की मिसालें दी कि उमर अब्दुल्ला जो कि वज़ीर आला हैं मकबूजा कश्मीर के, उनके बारे में कहा कि वो एक क्लेम करते थे कि वो बचपन से सुनते आ रहे थे कि यहाँ पे ट्रेन का सिस्टम आएगा, ट्रेन चला करेगी, लेकिन वो भी इस उम्र को पहुंच गए, उनके बच्चे भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील हो गए, लेकिन ट्रेन अब चल रही है। तो उन्होंने कहा कि जब भी मोदी आता है तो डेवलपमेंट होती है। फिर मोदी साहब ने और बहुत सारे क्लेम किए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये यहाँ पे कॉलेजेस बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं। तकरीर का जो दूसरा हिस्सा था वो टूरिज्म से मुतालिक था और टूरिज्म से मुतालिक जब बात उन्होंने कही, तकरीबन ये आधी तकरीर उनकी गुजर चुकी थी और उन्होंने फिर पाकिस्तान को लिंक किया, जिसका मैं बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा था कि आखिर कब मोदी साहब पाकिस्तान की बात करेंगे। और ऑब्वियसली उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ तो करनी नहीं थी। मोदी साहब ने वही बातें कही कि पाकिस्तान को सियाहत से मसला है और सियाहत को उन्होंने दहशतगर्दी के जरिए तबाह करने की कोशिश की है। और फिर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का मंजन बेचना शुरू किया, पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए, पाकिस्तान को सबक सिखाने की बातें की, दहशतगर्दी और जितने इल्जामात थे वो रिपीटेडली वो लगा रहे थे। और जैसे वो पहले तकरीरें करते रहे तो कोई नई बात उनकी तकरीरों में नहीं थी। लेकिन उनका जो तीसरा तकरीर का हिस्सा था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। वो बात कर रहे थे मेड इन इंडिया की
وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو اب ڈیفنس کے اندر ہم اتنے خود کفیل ہو گئے ہیں کہ اب ہم پوری دنیا کو اسلحہ بیچیں گے، پوری دنیا کو ہم اپنا ڈیفنس سسٹم سیل کریں گے باقاعدہ طور پہ، تیاروں کی صورت میں، ایئر ڈیفنس سسٹم کی صورت میں، ہتھیاروں کی صورت میں، جنگی تیاروں کی صورت میں۔ تو یہ مودی صاحب باتیں کر رہے تھے، لیکن ایک بڑی حیران کن بات تھی کہ ایک طرف مودی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی ڈیفنس انڈسٹری کو اتنا انہوں نے ایفیشنٹ بنا دیا ہے کہ وہ پوری دنیا کی جو ڈیفنس ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کر سکتے ہیں، مگر دوسری طرف انڈیا کا جو ایئر چیف ہے وہ کہتا ہے کہ یار ایسے وعدے کرتے کیوں ہو جن کو تم پورا نہیں کر سکتے۔ یعنی کوئی ایسا ملٹری کانٹریکٹ نہیں ہے، دفاعی معاہدہ نہیں ہے جو تاخیر کا شکار نہ ہو۔ اور وہ یہ کہتا ہے انڈیا کا ایئر چیف کہ بھائی ہم جب دستخط کر رہے ہوتے ہیں کسی معاہدے پر، ہمیں 100% یقین ہوتا ہے کہ یہ معاہدہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا، ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا۔ تو وہ دفاعی معاہدوں میں کرپشن اور ڈیلے، یہ دو مسئلے تو انڈیا کا ایئر چیف بیان کر رہا ہے، مگر مودی پبلکلی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو انڈیا کا اسلحہ بیچیں گے۔ ہاں وہ رافیل کی بات نہیں کرتے، پہلے مودی صاحب کو یہ ہوتا تھا اگر رافیل ہوتے تو یوں ہوتا وہ ہوتا، اب جب رافیل گر گئے ہیں تو اب وہ فرانسیسی طیاروں کی بات نہیں کرتے، فرانسیسی ٹیکنالوجی کی بات نہیں کرتے۔ تو یہ مودی صاحب کے ہاں ایک بڑی تبدیلی، ایک بڑی واضح طور پر دیکھی گئی۔ دوسری چیز، مودی صاحب نے ایک نیا منجن بیچنا شروع کیا، میڈ ان انڈیا۔ یہ میڈ ان انڈیا کا جو کانسیپٹ ہے یہ لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا ٹرمپ سے انسپائرڈ ہے۔ جس طرح ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ امریکہ فرسٹ، اب جب وہ امریکہ فرسٹ کی بات کرتے ہیں نا تو وہ پھر دنیا بھر کے امیر ترین لوگوں کو کہتے ہیں کہ خبردار ایپل آپ نے انڈیا میں جا کے فیکٹری لگائی، خبردار ٹیسلا اگر آپ نے انڈیا کے اندر جا کے اپنی فیکٹریاں لگائیں، آپ امریکہ کے اندر پروڈکٹس کو تیار کریں گے اور امریکہ کے اندر ہی آپ سیل کریں گے۔ تو یہ اب ایک نیریٹو کنسسٹنسی کے ساتھ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میڈ ان انڈیا پروڈکٹس کو استعمال کریں، اب یہ ٹائم آ گیا اپنے ملک کو سپورٹ کرنے کا۔ آل دو یہ بڑی اچھی چیز ہے، اپنے ملک کی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر ہر قوم کو فخر کرنا چاہیے، لیکن کیا ابھی اتنے ایفیشنٹ ہو گئے ہیں چائنیز کی طرح؟ جس طریقے سے چائنیز دنیا بھر کی مارکیٹس کو کیپچر کر رہے ہیں، کیا انڈیا اپنی لوکل مارکیٹ کو کیپچر کر سکتا ہے کوالٹی کے اندر، پرائس کے اندر اور را مٹیریل کے اندر؟ یہ بہت بڑے سوالات ہیں جس کا جواب یقیناً تلاش کرنا چاہیے۔ خیر، لیکن آج کا جو ایک شو تھا، مودی قصاب بھی ہے، مودی انتہا پسند بھی ہے، مودی جنونی بھی ہے، مودی اسلام سے نفرت بھی کرتا ہے، مودی کے بہت ساری آپ سیاست کو ایک قتل و غارت گری کے ساتھ، ہٹلر کے ساتھ، سب چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن مودی کا ایک اور چہرہ بھی ہے، اور وہ یہ چہرہ ہے کہ مودی سڑکیں بھی بناتا ہے، موٹر ویز بھی بناتا ہے، روڈ نیٹ ورک کو بھی بہتر کرتا ہے، کالجز بھی لے کر آتا ہے۔ تو مودی کے کئی شیڈز ہیں، ہم نے ہمیشہ مودی کہ اس شیڈ کی بات کی ہے جو ایک نیگیٹو شیڈ ہے، لیکن ہم کبھی اس کے ڈیولپمنٹ ماڈل کے اوپر بات نہیں کرتے کہ آخر یہ جو دنیا کی تیسری بڑی معیشت بننے کا خواب ہے اس کے لیے مودی کیا انیشیٹو لے رہا ہے اور کیا ان پٹ اور آؤٹ پٹ ہے۔ لیکن ایک چیز جو پچھلے 2-3 ہفتوں کے دوران جو میں نے ایک فرق دیکھا ہے، میں نے مودی کے بہت سارے جلسے دیکھے ہیں پچھلے کوئی 2-3 ہفتوں کے دوران، کراؤڈ بڑا چارج ہوتا تھا۔ کشمیر کا کراؤڈ ایسے تھا جسے زبردستی لوگ لا کے بٹھائے ہوں، کوئی ایموشنز نہیں تھی، کوئی جذبہ نہیں تھا، ایک ٹھنڈا کراؤڈ تھا، ایسا لگا کہ کن پٹی پہ بندوق رکھ کے لوگوں کو بٹھایا ہوا۔ یہ میری فیلنگ ہے، ہو سکتا ہے کہ میری ایویلویشن شاید ایک پاکستانی ہونے کی وجہ سے شاید میں اس فیل کو فیل نہیں کر پا رہا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کراؤڈ بہت ٹھنڈا تھا، کوئی سپورٹ مودی صاحب کو خاص ملی نہیں تھی۔ بہرحال لیکن ایک اچھا انیشیٹو مودی صاحب نے لیا ہے۔ اب کیا یہ ریلوے سسٹم کشمیری عوام کے دل جیت سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اب جب مودی صاحب ڈیفنس سسٹم کی باتیں کر رہے ہیں اور دفاعی نظام بیچنے کی باتیں کر رہے ہیں تو ایسے میں ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، اور یہ خبر پاکستان نے آفیشلی اپنی سفارتی کامیابیوں کی صورت کے اندر باقاعدہ طور پر اس کی تشہیر کی ہے، اور یہ تشہیر بڑی امپورٹنٹ ہے، اس تشہیر کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کے کانٹیکٹ اور جو اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ہر پاکستانی کے لیے اور ہر انڈین کے لیے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ خبر یہ ہے جناب کہ چین نے
پاکستان کو ایک بہت بڑی پیشکش کی ہے کہ چین پاکستان کو 5th جنریشن جنگی طیارے دینے کے لیے تیار ہے، اور صرف وہ 5th جنریشن طیارے نہیں دے رہا بلکہ وہ ایک نیا ایئر ڈیفنس سسٹم جو کہ مور ایفیشنٹ ہے، مور مطلب آپ کہہ لیجئے کہ اس کے اندر جدت ہے ٹیکنالوجی کے پرسپیکٹو سے، وہ پاکستان کو انہوں نے دینے کی آفر کر دی ہے، پاکستان کے لونز کو ریوائز کر دی ہے باقاعدہ طور پر۔ اب یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان نے چینی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے فرانس کے رافیل طیاروں کو گرایا ہے، تو چین بھی بڑا خوش ہے، اور چین کو ایک لانچنگ پیڈ مل گیا ہے پاکستان کی صورت کے اندر کہ پاکستان کو استعمال کرتے ہوئے اب چینی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اسلحے کی، مارکیٹ چین کیپچر کر رہا ہے، اور پاکستان ایک لانچنگ پیڈ کے طور پر، ایک ٹیسٹنگ ٹرائل کے طور پر وہ دنیا کے سامنے آیا ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہے کہ پاکستان کو 5th جنریشن طیارے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، جبکہ انڈیا کا جو ایئر چیف ہے وہ چیخ رہا ہے، پکار کر رہا ہے کہ بھائی ٹیکنالوجی پہ کام کرو، بھائی آپ ویپن انڈسٹری کو ماڈرنائز پیٹرنز کے اوپر چلائیں، فاسٹ ٹریک چلائیں، لیکن یہاں پر چین باقاعدہ طور پہ پاکستان کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ جو آج کی آخری خبر ہے اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت مودی صاحب کشمیر کے اندر نئے ریلوے سسٹم کا سروس کا افتتاح کر رہے تھے، دنیا کے سب سے بڑے برج کا افتتاح کر رہے تھے، تو عین اسی وقت پاکستان کے وزیر اعظم، آرمی چیف وہ محمد بن سلمان سعودی ولی عہد سے سعودی عرب میں ملاقات کر رہے تھے، اور وہ شاہی مہمان تھے، ان کی بڑی اس دفعہ خاطر مدارت کی گئی، عید کا دن تھا، اور بڑا پروٹوکول ملا پاکستان کو ایک اسپیشل سٹیٹس کے اوپر، آلدو کہ اب سعودی عرب ہمیں سوری ٹو سے بھیک منگوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے پاکستان کے وزیر اعظم کو، اور وزیر اعظم خود یہ کہتا ہے کہ میں مانگنے نہیں آیا لیکن ہماری مجبوری ہے، ایک دفعہ ہماری مدد کر دیں۔ لوگ لطیفے بناتے رہے شہباز شریف کی ان سٹیٹمنٹس کے اوپر، مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھتے ہیں۔ تو جناب جو خاص بات سامنے آئی ہے، ایک تو پاکستان کی جانب سے محمد بن سلمان کو پاکستان آنے کے دعوت دی گئی دورے کی، جو کہ انہوں نے قبول کر لی۔ اب یہ جو دورہ ہے، یہ اس کی ڈیٹس کیا ہوں گی، یہ کب ہوگا، اس کا فیصلہ بھی ہونا باقی ہے، لیکن اصولی طور پر محمد بن سلمان پاکستان آ رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم وہ عمران خان صاحب کے دور میں آئے تھے، اور عمران خان صاحب نے ان سے پاکستانی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا، اور شریف خاندان کا سعودی عرب سے بڑا گہرا تعلق ہے، جب وہ جیلوں میں تھے نواز شریف وغیرہ، شہباز شریف وغیرہ، ان کو وہ سعودی عرب لے گئے تھے ایگزائل کے اندر، اور وہ ان کے گرینٹر بھی بنے تھے باقاعدہ طور پر۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے اور امریکنز نے عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، اور وہ ایک رول پلے کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنے کے لیے، اور انہوں نے آرمی چیف کو بھی ایک لوکل سیز فائر کرنے کی بات کمیونیکیٹ کی ہے۔ بہت سارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اوپر سعودی عرب کو بڑی ریزرویشنز ہیں، سعودی عرب کو لگتا یہ ہے کہ پاکستان پریکٹیکل پلانز بناتا نہیں ہے، صرف لفاظی کرتا ہے اور پیسے مانگتا ہے، لیکن پریکٹیکلی وہ کوئی ہوم ورک نہیں کر کے آتا۔ تو کیا محمد بن سلمان عمران خان صاحب کی رہائی کا باعث بن سکتے ہیں؟ کہ عمران خان سعودی عرب کی مدد چاہتے ہیں؟ اور کیا سعودی عرب مودی کی طرح ٹریٹ کرے گا ایکول سپیس کے اوپر؟ لیکن دوسری طرف یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب پہلگام کا واقعہ ہو رہا تھا تو اس وقت مودی سعودی عرب کا دورہ کر رہے تھے، اور سعودی عرب اور مودی بڑے قریب آ رہے تھے، بڑی کلوز ٹائز بن رہی تھی۔ تو کیا پاکستان نے اپنی اہمیت اور افادیت کو ری گین کر لی ہے؟ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ پاکستان کو ایک جنگ جیتنے کی وجہ سے ایک اپر ایج حاصل ہے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ چین کی جانب سے پاکستان کو 5th جنریشن طیارے دینے کی جو پیشکش ہے، جو نیا ایئر ڈیفنس سسٹم دینے کی پیشکش ہے، ایک بہت بڑی خبر ہے، اور اس میں انڈیا کے اوپر میں ایک صف ماتم یقیناً ضرور بنتا ہے، لیکن مودی صاحب بھی